अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज 12 रबी अव्वल के दिन तो हमारा बहुत अच्छा गुजरा है। तो शाम में मदीना क्राकरी चौक बाज़ार हुसैना गाई में जो माशाल्लाह जवेद भाई की शॉप है, उनके आज घर यहाँ गुलिस्तान चौक पे महफिल मिलाद है। हज़रत शाह वली सानी सरकार अलमरूफ चादर वाली सरकार का खिताब आपको सुनवाएंगे, तो आपने हमारे साथ रहना है। तो चलते हैं जवेद भाई के घर, मदीना क्राकरी हाउस, अल मदीना हाउस, गुलिस्तान चौक। सादत दारैन और अज़मत कौनैन अता फरमाई है। मेरी ये दुआ है अल्लाह करीम जितने शुरकाए महफिल तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह करीम सबकी इज़्ज़तें हमेशा बुलंद फरमाए। और स्टेज पर जितने आशिकान रसूल जलवगर हुए हैं, अल्लाह करीम सबकी अज़मतों को दोबाला रखे और सबकी रिफ़तों को हमेशा बहाल रखे। हज़रात गिरामी, ये बड़ी खुश नसीबी की बात है, ये बड़ी खुशबख्ती की बात है कि आज इस ख़ास दिन, और आज जुमा है, सैयदुल अय्याम है और जुमा दिनों का सरदार है, और हम जिनका जिक्र करने और सुनने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं और जिनका यौम विलादत मनाने के लिए आज हम यहाँ हाजिर हुए हैं, वो सैयदुल अंबिया हैं। हज़रात गिरामी, आप देख रहे हैं कि हाजी जावेद अख्तर अंसारी साहब, जिनका एक सियासी हवाला भी है, लेकिन उससे बड़ा हवाला ये है कि आप सच्चे आशिक़ रसूल हैं। आप तशरीफ़ लाएँ। और मलिक अकमल वैस साहब, जो रोज़नामा बदलता ज़माना के चीफ एडिटर हैं, आप भी सच्चे आशिक़ रसूल हैं, आप तशरीफ़ लाए हैं। और हाजी शाहिद साहब तशरीफ़ रखते हैं। जितने पीर भाई कैसर नूर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जितने आशिकान रसूल स्टेज पर जलवगर हैं और जितने उशाक इस महफिल में शामिल हैं, मेरा यकीन कामिल और ईमान सादिक है कि आज यहाँ से कोई भी अल्लाह और उसके रसूल की रहमतों और हुजूर अलैहिस्सलाम के करम की खैरात पाए बगैर नहीं जा सकता। आज वो दिन है कि दिलों के कासे इश्क व मोहब्बत अनवारों तजल्लियात की दौलत से माला माल हो रहे हैं, और आज के दिन रहमते हक़े ताला की बरखा छमाछम बरस रही है। हज़रात गिरामी, मेरा यकीन कामिल और ईमान सादिक है कि आज इस महफिल में जितने लोग तशरीफ़ लाए हैं, कोई भी इस महफिल से खाली नहीं जाएगा। आप तवज्जो के साथ, मोहब्बत और अकीदत के साथ तशरीफ़ रखें और तवज्जो के साथ बात को समाअत फरमाएँ। हज़रात गिरामी, आक़ाए कायनात फ़ख्र मौजूदात हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सल्लु अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम। हुज़ूर ने फरमाया कि तुम मुझ पर दरूद पाक पढ़ो, अल्लाह तुम पर रहमत नाज़िल फरमाएगा। हज़रात गिरामी, हम एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें तो अल्लाह की रहमतों के उम्मीदवार भी हो जाएं और रब की बख्शिश के तलबगार भी हो। खुदाबंदी का हमें क्या फ़ायदा हो? ताजदार सदाकत सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं। अच्छा, ये तबर्रुक बयान के बाद ये रख दें वैसे हसूल बरकत के लिए, तादीस नेमत के लिए, और इंशाअल्लाह ताला बयान के बाद तमाम पीर भाइयों को और दोस्तों को और शुरकाए महफिल को इंशाअल्लाह ताला ये मदीने पाक की खजूरें भी पेश की जाएंगी और आबे ज़मज़म का तबर्रुक भी पेश किया जाएगा। अभी आप तवज्जो से इस बात को समाअत फरमाएँ। हज़रात गिरामी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, कोई साया नहीं होगा। हुज़ूर ने खुदा की मुसीबत को दूर कर दिया होगा। और तीसरा फरमाया कि वो बंदा भी रहमते खुदाबंदी के साए में होगा कि जिसने मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ा होगा। सुभान अल्लाह। गिरामी, जब हम दरूद पाक पढ़ते हैं, जितने भी अज़कार हैं, जितने भी औराद हैं, सब रद्द हो सकते हैं। हाजी अगर इसलिए हज कर आए कि मुझे हाजी लोग कहेंगे और तकवा और परहेजगारी का अलम बरदार कहेंगे, उलमाए मिल्लत और अकाबिरीन उम्मत फरमाते हैं कि उसका हज करना कबूल नहीं है।
اگر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے حج نہیں ہے تو پھر قبول بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نماز اس لیے پڑھے کہ مجھے نمازی کہا جائے گا اور علاقے میں میری شہرت اور نیک نامی ہوگی اور ریاکاری کے سبب سے وہ نماز پڑھے تو اس کا نماز پڑھنا بھی قبول نہیں ہے۔ سخاوت کرنے والا اگر سخی اس لیے سخاوت کرے کہ مجھے سخی سمجھا جائے گا، مجھے نیکوکار سمجھا جائے گا، اس کا سخاوت کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ حضرات گرامی، الغرض جتنے بھی اعمال ہیں جس میں اگر دکھاوا آ جائے، جس میں اگر ریاکاری آ جائے، ہر وہ عمل وہ قبول نہیں ہوتا، وہ رد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن درود پاک ایک واحد ایسی عبادت ہے جو دکھاوا اور ریاکاری کے لیے بھی پڑھا جائے پھر بھی قبول ہی قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ حضرات گرامی، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا، محفل میلاد مصطفیٰ رکھی اور دوستوں کو بلایا اور پھر نیک کام کرتا رہا، محفل کا انعقاد کیا، تو اللہ رب العزت اسے صدیقین اور شہداء کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے حضور علیہ السلام کے محفل میلاد کا انعقاد کیا، فرمایا کہ محفل پاک میں جانے کا ارادہ کیا، فرمایا وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ محفل میں جا رہا ہے بلکہ وہ سمجھے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے۔ کسی نے کہا حضور جنت میں جانے میں اور محفل میلاد مصطفیٰ میں جانے میں فرق ہوتا ہے، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جنت میں جانا کس وجہ سے ہوگا؟ کہا کہ حضور علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے۔ کہا کہ پھر محفل میلاد میں کس لیے آتے ہو؟ عرض کی کہ حضور علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے۔ فرمایا کہ جیسے جنت میں جانا محبت رسول کی وجہ سے ہے، ویسے محفل پاک میں جانا بھی محبت رسول کی وجہ سے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، لجپال کی آمد، میٹھے کی آمد، مدنی کی آمد۔ حضرات گرامی، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جس نے اپنے آقا کے میلاد کی خوشی میں گھر کو خالی کیا، گھر کو سجایا، نئے کپڑے میلاد النبی کے دن پہنے اور کہا عطر لگایا، خوشبو لگائی، تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ حضرات گرامی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو انبیاء کے گروہ کے ساتھ اٹھائے گا اور اس کا حشر علیین میں فرمائے گا۔ حضرات گرامی، یہ شان ہے حضور علیہ السلام کی محفل میں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ بعض صالحین نے خواب میں سید عالم کو دیکھا، بعض اکابرین نے خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی اور حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا بعض لوگ آپ کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ من فراح بنا فرحنا بھی، حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں جو میری ولادت کی خوشی مناتا ہے میں بھی اس سے خوش ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔
حضرات گرامی، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم اپنے مقدر پہ جس قدر نازاں ہوں کم ہے، اپنے نصیب پہ جس قدر فخر کرے کم ہے کہ ہم یہاں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگا رہے ہیں اور گنبد خضرا میں آقا ہم سے خوش ہو رہے ہیں۔ حضرات گرامی، حضور علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں جبریل امی حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب پوچھتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ حضور نے فرمایا کہ جبریل، میرا رب بہتر جانتا ہے۔ حضرات گرامی، جبریل امی عرض کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا رب فرماتا ہے، اذا ذکرت ذکرت معی، اے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو، آپ کے ذکر کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ کا ذکر بھی میرے ذکر کے ساتھ کیا جائے گا۔ حضرات گرامی، حضرت احمد بن محمد بن سہل بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے مفہوم میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب پاک کے ذکر کو ہی اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ جس نے اللہ کے حبیب پاک کا ذکر کیا وہ یہ سمجھے کہ اس نے اللہ کا ذکر کیا۔ اور آپ فرماتے ہیں، حدیث قدسی نقل کرتے ہیں، جعلت تمام الایمانی بذکرک معی، فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت ایمان کی تکمیل ہی نہیں کروں گا جب تک آپ کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ملا کے نہ کیا جائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف اور احسان ہے کہ آج ہم اس ذکر میں شامل ہوئے ہیں کہ جس ذکر میں لا شریک بھی شریک ہوتا ہے۔ اور آج جس درویش کے گھر یہ ذکر ہو رہا ہے ان کا مسکن جنت البقیع ہے اور ان کی والدہ ماجدہ کا مسکن جنت المالا ہے۔ حضرات گرامی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مسافر ہو اور اسے حالت مسافر میں موت آ جائے، مفہوم حدیث ہے کہ اللہ رب العزت جس جگہ موت آتی ہے اس جگہ سے لے کر اس کے گھر تک کا جو راستہ اور فاصلہ بنتا ہے، اللہ رب العزت اتنی جگہ اسے جنت میں عطا فرمائے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو اس بات پہ استطاعت رکھتا ہو، حضور نے فرمایا کہ وہ مدینے میں مرنے کی خواہش کرے، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ حضرات گرامی، اور میں پچھلے سال میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ میں اپنی تسکین کے لیے اور اپنے ذوق کے لیے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ میری آخری ملاقات حاجی فرید صاحب سے گنبد خضرا کے سائے میں ہوئی اور ان کی نظر گنبد خضرا پر تھی، اور میں نے خود دیکھا، میرے ساتھیوں نے بھی دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ حضور علیہ السلام کے روزے کو دیکھ کر نہ جانے کیا کیا مناجات پیش کر رہے تھے۔ حضرات گرامی، شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ موت آئے ان کے کوچے میں یہی خدا کی قسم غنیمت ہے، اور یہاں رہ کے جینا ہے مرنے سے بدتر، اور وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر۔ حضرات گرامی، یہ وہ شہر ہے کہ جس میں بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے درویش، غوث، قطب، ابدال، اوتاد، بڑے بڑے صلحاء، صالحین، علماء یہ دعائیں کرتے رہے کہ مولا ہمیں موت عطا فرما تو مدینے کی عطا فرما۔ یہ سعادت ہر ایک کو نہیں ملتی، اللہ رب العزت جس پر کرم فرمائے اور جسے رسول خدا پسند فرمائے یہ سعادت ان کو نصیب ہوتی ہے۔ ذات گرامی، جانا تو سب نے ہے، زندگی کا اختتام تو ایک دن ہونا ہی ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہمارے زندگی کا اختتام ہو تو گنبد خضرا کے سائے میں ہو، ہمارا مسکن ہو تو جنت البقیع ہمارا مسکن ہو۔ حضرات گرامی، پوری توجہ سے بات سماعت فرمائیے گا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ حضرات گرامی، جبریل امی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں
اور حضور علیہ السلام جبریل سے فرماتے ہیں کہ جبریل پوری کائنات کو میری رحمت سے حصہ ملا ہے، جبریل کیا تجھے بھی میری رحمت سے حصہ ملا ہے؟ تو جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں حضرت آدم کی خدمت میں بھی آتا رہا، میں حضرت شیس کی خدمت میں بھی آتا رہا، میں حضرت یوسف کی خدمت میں بھی آتا رہا، میں حضرت یعقوب کے پاس بھی آتا رہا، میں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کے پاس بھی آتا رہا، میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس بھی آتا رہا، میں عیسیٰ روح اللہ کے پاس بھی آتا رہا، میں تمام انبیاء کے پاس آتا رہا اور اللہ کے پیغامات لاتا رہا، لیکن میں ڈرتا تھا کہ اللہ مجھ پر اپنا کرم فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ کے در سے نسبت ہوئی ہے، جب سے آپ کی ذات اقدس سے قربت ہوئی ہے، یا رسول اللہ میرا وہ ڈر ختم ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ یا رسول اللہ جب سے مجھے آپ کے درد سے نسبت ہوئی ہے آقا، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ مجھ پر اپنا کرم بھی فرمائے گا، اللہ مجھ پر اپنا فضل بھی فرمائے گا۔ حضرت گرامی آپ یہ دیکھیں کہ حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں، آپ ہر نبی کے صحابی ہیں، تورات و انجیل و زبور و قرآن کے حافظ ہیں۔ حضرت گرامی لیکن فخر ہے تو نسبت مصطفیٰ پہ فخر ہے، اور اگر فخر ہے تو قربت مصطفیٰ پر فخر ہے۔ حضرت گرامی پھر ہمیں اپنے نصیب میں کس قدر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس حبیب پاک کی امت میں پیدا فرمایا کہ جس سے نسبت رکھنے پر فرشتوں کے سردار کو بھی فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بن مانگے ہمیں یہ سعادت دارین اور عظمت کونین عطا فرمائی۔ حضرت گرامی بنی اسرائیل کے نبی بھی حضور علیہ السلام کی امت میں آنے کے لیے دعا کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ تورات کا درس دے رہے ہیں، اللہ کے حبیب پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں، آپ کے امتی پوچھتے ہیں کہ حضور یہ جس نبی کا جس رسول کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ افضل ہے یا آپ افضل ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم آنے والا نبی مجھ سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، عرفہ ہے، بالا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ یہ اب آپ سے گزارش ہے جو تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے، مہمان جو آ رہے ہیں ان کے لیے جگہ بنائیں، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے، موسم الحمدللہ ٹھیک ہے، گرمی نہیں ہے، یہ آپ مہمان فرمائیں، میرے بھائی محفل کی طرف سے بھی گزارش ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے تاکہ جو مہمان، اور اوپر بھی جگہ ہے جو آپ کھڑے ہیں وہ اوپر بھی جا کے بیٹھ سکتے ہیں۔ حضرت گرامی علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں مغموم ہوئے، اداس ہوئے، پریشان ہوئے، تو انہوں نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تجھے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد اس حبیب کبریا کا واسطہ جسے تو سب سے آخر میں بھیجے گا، جس پر تو کرم فرمائے گا اور جسے ختم نبوت کا تاج عطا فرمائے گا، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، مولا میں اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس قید سے رہائی عطا فرمائے۔ حضرت گرامی حضرت جبریل امی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جبریل فوراً جاؤ اور حضرت یوسف کی مدد کرو، کہا کہ میرے نبی کی مدد کرو اور ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرو، ان کی تنہائی کا بھی دور کرو اور ان کو یہ خوشخبری سنا دو کہ انہوں نے میرے حبیب پاک صاحب الاولاد کا وسیلہ دے کر مجھ سے دعا کی ہے، انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ انہیں قید سے رہائی بھی عطا فرمائی جائے گی اور انہیں بادشاہت بھی عطا فرمائی جائے گی۔ حضرت گرامی حضرت یوسف علیہ السلام کو جو بادشاہت ملی وہ بادشاہت ان کے حسن و جمال کی وجہ سے نہیں ملی بلکہ محبوب پروردگار کی وجہ سے ملی۔ حضرت گرامی اس سے ثابت ہوا کہ اولین نے بھی فیض پایا تو نام محمد سے پایا،
اور یہی وہی نام نامی اور اسم گرامی تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر لگی، اور یہ وہی نام نامی تھا۔ حضرت گرامی سرکار دو عالم کی بھی حدیث کا مفہوم ہے، علامہ راشد اطاری صاحب بھی جلوگر ہیں، آپ تصدیق فرمائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت سلیمان کو جو بحر و بر پہ حکمران بنایا گیا تھا، ہوا کو، جنات کو اور دیگر مخلوقات کو مسخر کیا گیا تھا، بحر و بر پر حکمرانی عطا کی گئی تھی، فرمایا کہ وہ ایک انگوٹھی کے سبب تھی، اور اس انگوٹھی پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس انگوٹھی کو اتار دیتے تو اس انگوٹھی کو جب آپ اتارتے نا تو پھر سارا نظام حکومت معطل ہو جاتا۔ ظاہر ہے آپ نبی تو رہتے، اولو العزم تو رہتے، لیکن جو نظام تھا حکومت کا، سلطنت کا، وہ رک جایا کرتا تھا۔ جب جیسے ہی آپ اللہ کے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی والی انگوٹھی کو پہن لیتے تھے، نام محمد کے صدقے آپ کی حکومت کا نظام رواں دواں ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، آج اس خاص دن ایک بہت اہم وظیفہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا، پوری توجہ سے۔ حضرات گرامی، علماء فرماتے ہیں، اور یہ بات ہمارے دادا حضور غوث وقت مجدد اثر پیر سید ولی محمد شاہ صاحب چادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مرید خاص ہیں، ان کا نام ہے سائیں اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کراچی میں ان کا مزار ہے۔ انہوں نے یہ بات فرمائی ہے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے مرشد سے سنی ہوگی، ظاہر ہے کہ انہوں اپنے مرشد کے فیض یافتہ تھے، اور حضور چادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ تھے۔ یہ بات توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت ہے، ایک نسخہ ارشاد فرما رہا ہوں، آج کی محفل کا تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ بندہ شہادت کی انگلی سے جب وہ گھر سے نکلے نا، ہوائی جہاز کا سفر ہو یا کسی ایسی جگہ کا سفر ہو جو سفر خطروں میں گھرا ہوا ہو، فرمایا کہ اپنی شہادت کی انگلی سے درود پاک پڑھ کر اپنے گھر کی دیوار پر، یعنی پاک جگہ پر یا گھر کے دروازے پر اللہ لکھے، اور دل میں یہ ارادہ کرے کہ مولا میں سفر میں جا رہا ہوں اور مجھے موقع عطا فرما کہ میں واپس آؤں، تو واپس آ کر میں تیرے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد تیرے ساتھ لکھوں گا، تیرے نام کے ساتھ میں محمد لکھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ پھر درندوں میں چلا جائے، بندہ جنگلوں میں چلا جائے، صحراؤں میں چلا جائے، خطروں والی جگہ میں چلا جائے، کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں سے بچ کر آنا ممکن نہ ہو، حضرات گرامی جو بندہ اللہ لکھ کر اور پھر یہ دل میں دعا کرے گا کہ مولا مجھے واپسی کا موقع عطا فرما، میں واپسی پر تیرے نام کے ساتھ تیرے حبیب کا نام لکھوں گا، اللہ اسے موقع عطا فرماتا ہے کہ وہ زندہ واپس آ کر اللہ کے حبیب پاک کا نام محمد لکھتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فیضان حضور چادر والی سرکار۔ حضرات گرامی، آج کل جو لوگ ہوائی سفر پہ روانہ ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں خطرہ موجود ہوتا ہے۔ جس بھی خطرے والی جگہ جائیں تو اپنے سب سے پہلے اپنے گھر دیوار پر اللہ لکھیں، کیونکہ یہ حدیث علماء یہاں پر موجود ہیں، یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ مومن اللہ سے جیسا گمان کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی، ہمارا گمان یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے حبیب پاک کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھیں گے تو ہم اللہ واپسی کا موقع ضرور عطا فرمائے گا، اور انسان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اللہ کے حبیب پاک کا نام اللہ کے نام کے ساتھ نہ لکھ لے۔
تو یہ آج کی اس محفل کا تحفہ سمجھ کر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جب سیدہ طیبہ طاہرہ اور سیدہ کے بطن اقدس میں جلوہ گر ہوئے تو اللہ رب العزت نے روئے زمین کی خشکی کو سبزے میں تبدیل فرما دیا۔ اور پھر حضرات گرامی، جب ولادت مصطفیٰ ہوئی تو اللہ نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں پورے عرب میں بیٹے تقسیم فرمائے۔ حضرات گرامی، اس وقت یہ دستور تھا کہ اس وقت بیٹیوں کی ولادت کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ آج میرے حبیب پاک صاحب الاولاق کی آمد ہے، کسی کی آنکھ نم ہو، کسی کے دل میں غم ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں تمام جوڑوں کو بیٹے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ حضرات گرامی، سیدہ فرماتی ہیں کہ پھر ہر مہینے مجھے ایک نبی خواب میں مبارکباد دینے آتا تھا۔ کہا کہ ایک رات میں سو رہی تھی، خواب میں ایک نورانی چہرے والے ایک بزرگ کو دیکھا اور وہ مجھے مبارکباد دے رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ابو البشر ہوں آمنہ، تجھے مبارک ہو کہ تیرا بیٹا خیر البشر ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ پھر میں سو رہی تھی کہ خواب میں ایک بزرگ آئے، میں نے پوچھا آپ کون ہو؟ فرمایا کہ بی بی تجھے مبارک ہو، میں شیش ہوں اور تیرا بیٹا صاحب حدیث ہوگا۔ حضرات گرامی، اور پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا کہ حضرت موسیٰ تشریف لائے اور فرمایا کہ بی بی تجھے مبارک ہو کہ میں تجھے بیٹے کی مبارکباد دینے آیا ہوں کہ میں کلیم اللہ ہوں اور تیرا بیٹا محمد رسول اللہ ہوگا۔ اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری مہینے میں تشریف لائے اور سیدہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بی بی میں روح اللہ ہوں اور تجھے نور من نور اللہ کی مبارکباد دینے آیا ہوں۔ حضرات گرامی، پھر سیدہ فرماتی ہیں کہ خرج منی نور، کہ مجھ سے نور ظاہر ہوا اور وہ اس نور سے پوری کائنات روشن اور منور ہو گئی۔ حضرات گرامی، اور فرماتی ہیں سیدہ کہ اس نور سے میں نے پورے عرب کے محلات کو بھی دیکھا، اونٹوں کی قطاروں کو بھی دیکھا۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں نے جب ولادت باسعادت ہو رہی تھی، فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے، تو میں جب شرمائی تو وہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے، تو میں نے کہا تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں فرشتوں کا سردار ہوں اور میں اللہ کے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے آیا ہوں۔ اور پھر درود پاک پڑھنا شروع کیا حضرت جبریل نے، اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا خاتم النبیین، اظہر یا شفیع المذنبین، اظہر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ وقت آ گیا ہے، صحن کائنات کو روشنی بخشیے اور اپنے وجود مسعود کی برکت سے اس پوری کائنات کو منور کیجئے۔ یا رسول اللہ، تمام مخلوقات آپ کی منتظر ہے، یا رسول اللہ تشریف لے آئیے۔ حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ پھر اچانک حضور کی ولادت کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور میرے سر پر سایہ فگن ہو گیا، اور پھر کہا کہ اس بادل کے ٹکڑے میں میرے شہزادے کو اس نے چھپا لیا، اور پھر آواز آئی کہ یہ اللہ کے حبیب پاک ہیں، صاحب الاولاق ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کو پوری کائنات کی سیر کرائی جائے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔
حضرات گرامی پھر آپ کو تمام کائنات کی سیر کرائی گئی حضرات گرامی، اور جب حضور کی ولادت ہوئی نا، مشرق کے جانور مغرب والوں کو مبارکباد دیتے تھے اور مغرب کے جانور مشرق والوں کو مبارکباد دیتے تھے، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے اور جنگلوں کے درندے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ حیوانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ جنات کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ شجر و حجر کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ تحت الثری کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ عرش اولا کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ مشرق و مغرب کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ شمال و جنوب کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ جمادات کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ نباتات کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ حشرات کے لیے بھی رحمت ہیں۔ حضرات گرامی، سیرت کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں کہ جانور بھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے دکھ کا اظہار، اپنی مصیبت کا اظہار، اپنی مشکل کا اظہار کیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، ایک اونٹ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا ہے اور اپنی زبان میں بلبلانے لگتا ہے۔ حضور نے اس اونٹ کے مالک کو طلب فرمایا اور اسے کہا کہ اس اونٹ کو چارہ کم دیتا ہے، یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھے چارہ بھی کم دیتا ہے اور کام بھی زیادہ لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اس کے معاملے میں اللہ سے ڈر اور اسے پورا چارہ دیا کر۔ حضرات گرامی، اور ایک اور مرتبہ ایک اور اونٹ حضرات گرامی سرکش ہو گیا، پاگل ہو گیا، اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرف نہ جائیے، یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ سرکش ہو گیا ہے، یا رسول اللہ یہ قابو میں نہیں رہا، اس کی نکیل بھی نکل گئی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ وہ اونٹ جو پاگل ہو گیا تھا، سرکش ہو گیا تھا، اس نے جب اللہ کے حبیب پاک کو آتا دیکھا تو دوڑنا شروع کر دیا اور دوڑتا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گیا اور اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرات گرامی، حضور کے قدموں میں جب سر رکھا نا تو حضور نے اس کے ناک میں نکیل ڈالی اور اسے مالک کو پکڑا دیا۔ وہ اونٹ آج کے مولویوں کو یہ درس اور سبق دے رہا ہے۔ حضرات گرامی، وہ اس زمانے کے حضور علیہ السلام کے زمانے کے اونٹ جو ہے سرکش ہو کر پاگل ہو کر بھی مقام مصطفیٰ کو نہیں بھولے، عظمت مصطفیٰ کو نہیں بھولے، رفعت مصطفیٰ کو نہیں بھولے۔ وہ اونٹ بھی آج کے مولویوں کو یہ درس دے رہا ہے کہ جب بارگاہ مصطفیٰ ہو، جب حضور علیہ السلام کا سامنا ہو تو پھر زبان تان دراز نہیں کی جاتی بلکہ مصطفیٰ کے قدموں میں سر جھکایا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ حضرات گرامی، ایک ہرن ایک زائر حج کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک ہرن بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہے اور اپنی زبان میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں درود و سلام پڑھ رہا ہے، زبان اس کے ہونٹ، اس کی منہ ہل رہا ہے جیسے وہ کچھ کہہ رہا ہو، اپنی زبان میں مصطفیٰ کو حال دل سے اپنی روداد غم و علم سنا رہا ہو۔ حضرات گرامی، وہ کہتے ہیں کہ میں دور سے دیکھتا رہا کہ یہ ہرن کیا کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور منہ ہل رہا ہے اور وہ کچھ کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا، وہ ہرن بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر رہا۔ کہا کہ پھر جب وہ مڑانا تو مصطفیٰ کے روزے کی طرف پیٹھ نہیں کی، منہ موڑ کے نہیں وہ مڑا، بلکہ پچھلے قدموں سے ایسے آہستہ آہستہ ہٹ کر بارگاہ مصطفیٰ سے دور ہو گیا۔ حضرت گرامی، حضرت امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ جب ہم مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور جب دعا کرتے ہیں تو کعبہ شریف کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے، چہرہ مصطفیٰ اور جالیوں کے سامنے، مواجہ شریف کے سامنے منہ ہوتا ہے،
اور اگر کعبہ کی طرف منہ کریں تو حضور علیہ السلام کے روزے اقدس کی طرف پیٹھ ہوتی ہے. کہا کہ ایسے مقام پہ کیا کیا جائے؟ تو حضرت امام مالک نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں نتیجہ بھی ہے، اس میں درس بھی ہے، اس میں سبق بھی ہے. حضرت گرامی امام مالک نے فرمایا کہ اگر تم مصطفیٰ کریم کے روزے کی طرف پیٹھ کر کر اللہ رب العزت سے دعا کرو گے تو اللہ دعا کو قبول نہیں فرمائے گا، اور اگر تم حضور کے روزے کی طرف پیٹھ کر کر اللہ سے کچھ مانگو گے تو اللہ کچھ نہیں دے گا. کہا کہ جب حضور کا روزہ سامنے ہو تو منہ بھی حضور کے چہرے اقدس اور حضور کی مواج شریف اور حضور کے جاجیوں کی طرف ہونا چاہیے. حضرات گرامی یہ ہمارے عمائدین اور اکابرین کی یہ سنت ہے اور ان کا یہ طریقہ ہے. حضرات گرامی آج بدقسمتی سے ہم کوئی کسی کرکٹر کا فین ہو گیا، کوئی کسی سیاستدان کا فین ہو گیا، کوئی کسی فلم سٹار کا فین ہو گیا، کوئی ڈراموں کا عاشق ہو گیا، کوئی فلموں کا دل دادا ہو گیا. حضرات گرامی آج اگر بقا چاہتے ہیں، دائمی عزت چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں سرخروئی چاہتے ہیں تو اللہ کے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن محبت کو تھامنا ہوگا. یاد رکھیں کہ ہماری دنیا میں بہار بھی حضور کے صدقے سے ہے اور ہماری آخرت میں نجات بھی حضور کے صدقے سے. یہ یقین کامل اور ایمان صادق ہونا چاہیے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور یہ ہستی کا پیش آمادہ اسی نام سے ہے. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. حضرات گرامی یقین کامل ہونا چاہیے. ایمان حضور کی محبت کا نام ہے، ایمان حضور کے ادب کا نام ہے، ایمان حضور کی نسبت کا نام ہے، ایمان حضور کی غلامی کا نام ہے، ایمان حضور کی اطاعت کا نام ہے، ایمان حضور کی اتباع کا نام ہے، ایمان حضور کے فرمان اور رسوائے ذیشان پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے. جس میں جس قدر حضور علیہ السلام کی اتباع ہوگی، جس کے دل میں حضور کی جس قدر محبت ہوگی، حضرات گرامی وہ اس قدر ایمان والا ہوگا. حضرات گرامی میں ایک بہت خوبصورت واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام ہیں، رومیوں کے قید میں چلے جاتے ہیں، رومی گرفتار کر لیتے ہیں، بادشاہ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں. حضرات گرامی جب بادشاہ کے دربار میں لے جایا جاتا ہے، وہ بادشاہ جو روم کا بادشاہ تھا وہ آپ کو دیکھتا ہے. جب چہرے کو دیکھتا ہے، چہرے کا جمال دیکھتا ہے، چہرے کا حسن دیکھتا ہے، چہرے کا کمال دیکھتا ہے، حسن کی رعنائیوں کو دیکھتا ہے، چہرے کی چمک دمک کو دیکھتا ہے، تو اس نے کہا، دل میں تہیہ کیا کہ اس کو موت نہیں دینی چاہیے، اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے. حضرات گرامی اس نے آپ کے حضور علیہ السلام کے صحابی جو بالکل نو عمری میں ہیں اور بالکل جوان ہے اور چاند کی طرح چہرہ چمک رہا ہے، حسن و جمال جو ہے عروج پر ہے، حضرات گرامی جوانی کا عالم ہے. حضور بادشاہ نے حضور کے غلام کو کہا کہ اگر تم اپنا دین چھوڑ دو اور عیسائی مذہب اختیار کر لو، میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا اور تمہیں وزیر اعظم کا منصب بھی دوں گا. حضرات گرامی حضور کے غلام ہیں، حضور کے جانثار ہیں، حضور کے تربیت یافتہ ہیں. کہا کہ خدا کی عزت کی قسم تو مجھے وزیر اعظم بنانے کا کہہ رہا ہے، کہا کہ تو مجھے تمام عالمین کا حکمران بھی بنائے، اپنے ملک کا حکمران بنائے، پوری دنیا کی حکمرانی مجھے دے دے. کہا کہ پھر بھی مصطفیٰ کی غلامی کو نہیں چھوڑ سکتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ. کہا جتنی بھی تو
माल और दौलत दे दे, हीरों जवाहरात के ढेर दे दे। कहा कि खुदा की इज्जत की कसम फिर भी मैं अल्लाह के हबीब पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को नहीं छोड़ूंगा, उनके दीन को नहीं छोड़ूंगा, इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। हज़रात गिरामी भूखा रखा गया कई दिन और फिर खाना दिया गया, खाने में सूअर का गोश्त आपको दिया गया। हज़रत गिरामी जब खाना सामने आया, वो हुजूर के गुलाम थे, हुजूर के तरबियत याफ्ता थे। हुजूर ने फरमाया कि मोमिन की फिरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। कहा कि तुम मेरे पास ये खाना लाए हो, कहा कि हराम गोश्त को लाए हो, कहा कि हुजूर का गुलाम हो, हुजूर हराम खिलाना चाहते हो, कहा कि खुदा की इज्जत की कसम इस हालत में हूँ, इस कैफियत में हूँ कि अगर चाहूँ तो खा सकता हूँ। कुरान ने भी इजाजत दी है, नबी के फरमान ने भी इजाजत दी है कि जान बचाने के लिए खा सकता हूँ, लेकिन मर जाऊंगा, तुम्हारे इस खाने का लुकमा भी नहीं खाऊंगा। कहा कि मैं इसमें से लुकमा खाकर दुश्मन इस्लाम को खुश नहीं करूंगा। हज़रत गिरामी मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ। फिर एक खूबसूरत औरत को, एक लड़की को आरास्ता करके आपकी खिदमत में भेजा गया और कहा गया कि खिदमत में इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करो। हुजूर के गुलाम थे, हुजूर के तरबियत याफ्ता थे, आँख में भी हया। तो माशाल्लाह हम जो है वापसी मदीना क्राकरी हाउस से वापसी आ चुके हैं। तो माशाल्लाह सानी सरकार का बहुत ही अकीदत भरी तकरीर सुनी और अपना व्लॉग का आज एंड करते हैं। आपने हमारे साथ रहना है। नेक्स्ट व्लॉग के लिए आपने कमेंट्स में भी थोड़ा सा हमें बताया करें, जितने भी व्यूवर्स हैं। तो आज का व्लॉग का एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।